बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और ईद के बाद लगता यूँ है कि इस दर्जा हरारत में और इजाफा हो जाएगा। बड़ी अहम डेवलपमेंट हो चुकी है। DISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फौज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी के दिल पर छुरियां चला गई और किसी को बड़ा हौसला दे गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अहमद शरीफ जिन्होंने नवंबर दिसंबर में ये चार्ज संभाला था, उसके बाद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका अचानक मंजर आम पर आना बहुत से लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो सियासी हालात चल रहे हैं उसमें फ़ौज की तरफ से इन सियासी हालात के ऊपर कोई पिछले 5-6 महीने से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया जिससे कोई लोग अपना मतलब अखज़ कर सके। तो अब तो DISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से बहुत से लोग अपने अपने मतलब की चीज़ें निकाल रहे हैं। तो हम भी कुछ 4-5 चीज़ें आपको बताएंगे कि वो बड़ी बातें कौन सी हैं और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे बहुत से हम लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि मामला सियासी है और एक अदालती मामला भी चल रहा है। उस अदालती मामले के हवाले से एक ऑडियो लीक जारी हुई। ये ऑडियो लीक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और एक वकील है ख्वाजा तारिक रहीम, बड़े नामवर वकील हैं और बड़े ख़ानदानी वकील हैं। उनकी ये गुफ्तगू जब जारी हुई उसके बाद एक भूचाल आ गया। उस भूचाल के नतीजे में कई चीज़ें बाहर आईं और कई बिल्लियाँ थैले से बाहर आई। पहले तो एक आध बिल्ली थैले से बाहर आती थी ना, लेकिन अब पाकिस्तान के हालात कुछ अरसे से ऐसे हो गए हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई बिल्ली थैले से बाहर आती है। यानी किसी न किसी शख्स के चेहरे से कोई ना कोई निकाब उतरता है। किसी के बारे में कहा जाता है कश्मीर उसने बेच दिया, और कोई बताता है कि आपने फलाने को अगर सज़ा देनी है तो ये वाला मुकदमा सामने रखें और ये प्रेसिडेंट सेट है और उसके मुताबिक सज़ा दे दे। तो बहुत कुछ हो रहा है। मामला जो सियासी लड़ाई का था वो अब फैल के उसने बाकी इदारों को भी लपेट में ले लिया। तो अब इस बात में कोई शक नहीं कि इदारे आमने सामने हैं और जो सबसे सिग्निफिकेंट इदारा है वो एस्टेब्लिशमेंट है। तो एस्टेब्लिशमेंट की क्या पोजीशन है उसके बारे में आज कुछ हद तक लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन इत्तेहादी जमातें कल बैठ रही हैं। बुध के रोज़ इत्तेहादी जमातों का इजलास हो रहा है और वो बैठ के अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरत के हवाले से लाहे अमल तय करेंगी, क्योंकि एक मामला साइडलाइन ये भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक सियासी जमातें आपस में मुज़ाकरत करें और अगर वो किसी डेट के ऊपर उनका इत्तफाक हो जाता है तो अदालत जो है वो 14 मई को पंजाब में इलेक्शन की डेट तब्दील कर सकती है। ये अदालत इशारा दे चुकी है। जस्टिस मुनीब अख्तर कह चुके हैं कि सिर्फ अदालत ही इस तारीख को बदलने का इख्तियार रखती है। वैसे तो आइन के बारे में कहा जाता है कि उसे बदलने का इख्तियार किसी को नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो इस बात पर डिटर्मन है, बल्कि वो उस बात के ऊपर कन्विंस है कि आइन को तब्दील भी किया जा सकता है और आइन में अपनी मर्जी से इजाफा भी किया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ पंजाब के अंदर इलेक्शन कराने पर जोर दे रखा है। ये आइन वो पाकिस्तान के किसी और सूबे पर नाफजुल अमल होता हुआ नहीं देख सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में एक ही दिन में इंतखाबात करवाने के मामले पे शहबाज शरीफ ने कानूनी माहिरीन और वज़रा के साथ मुशावरत की है और ख्वाजा साद रफ़ीक, सरदार अयाज सादिक, आज़म तारड़, मलक अहमद और आज चीमा ये सब ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। प्राइम मिनिस्टर को बताया गया जी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पेशी के हवाले से जो लाए अमल है वो तय कर लिया गया। इस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शामिल थे और ये कहा गया जी कि जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, हुकूमत ने जो अपना मौक़िफ़ देना है उसके बारे में ब्रीफिंग दी गई है। लेकिन जो मुज़ाकरात करने तहरीक इंसाफ से उसका फैसला कल इत्तेहादी जमातों के इजलास में होगा। यानी बुध के रोज़ इत्तेहादी जमातें बैठेंगी, वो ये फैसला करेंगी कि जनाब हमने मुज़ाकरात करने के नहीं करने। इसमें मौलाना फजलुर रहमान वो मुज़ाकरात से इनकार कर चुके हैं। बाकी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के लिए नीम आमादा हैं। तो बुध को बड़ा अहम इजलास हो रहा है। दूसरी तरफ शेर रशीद ने एक ख़त लिखा है सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब को। इसमें उन्होंने कहा जी कौमी असम्बली में इंतखाबात के लिए फ़ंड मंजूर ना करवा कर वज़ीर-ए-आज़म अक्सरियत खो बैठे हैं। ख़त के मुताबिक इलेक्शन कराना हुकूमत की आइनी ज़िम्मेदारी है। कौमी असम्बली में फ़ंड मंजूर ना करवाने का मतलब ये कि वज़ीर-ए-आज़म की ऐवान में अक्सरियत नहीं रही। तो सदर मुमलिकत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने के लिए कहें। और दूसरी तरफ जैसे ही ये इतला फैली है तो MQM भी मैदान में आ गई है और MQM ने भी अपने अरकान असम्बली से, सेनेटर से इस्तीफे ले लिए। यानी ये हमेशा ऐसा होता है कि कोई किसी भी हुकूमत पे, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे पीपल पार्टी की भी हो,
کوئی بھی حکومت کسی بڑے مسئلے میں پھنستی ہے آئینی میں یا قانونی میں تو اس وقت ایم کیو ایم کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو منوا لے. ایم کیو ایم اپنے اوپر یہ والا جو الزام ہے نا اس کو دھونے کی کبھی کوشش نہیں کرتی. ویسے ایم کیو ایم کا حساب تو ہوا کہ وہ نسدی بھی نہیں تھے وسدی بھی نہیں. جب خان صاحب کی حکومت تھی تو وہاں بھی وہ 17 بار استعفے دیے گئے اور لیے گئے اور حکومت سے نکلنے کے ارادے ظاہر کیے گئے. اب بھی اتحادی جماعتوں کو انہوں نے عید کے روز جب عید پہ لوگ عیدی لیتے ہیں انہوں نے اپنے اراکین اسمبلی اور سینیٹر سے بیچاروں سے استعفے لے لیے. تو وہ سینیٹر اور اراکین اسمبلی اپنی قیادت کو استعفے دے بیٹھے. اب قیادت کا مسئلہ یہ کہ وہ کہتے ہیں مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی اور ایم کیو ایم اس وقت بھات بھات کی بولیوں والی جماعت بن گئی ہے جس میں پی ایس پی بھی آ گئی ہے, ڈاکٹر فاروق ستار بھی آ گئے ہیں, ایم کیو ایم پاکستان بھی ہے. تو اب وہاں پہ آوازیں زیادہ ہو گئی ہیں. تو ان کا مطلب یہ کہ چونکہ سندھ میں مردم شماری خاص کر کراچی میں ٹھیک نہیں ہو رہی اور اس پر تحفظات ہیں تو اس لیے جو ایم کیو ایم حکومت سے نکل سکتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم اپنے مطالبات قومی اسمبلی کے فلور پہ ڈسکس کرے یا اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں ڈسکس کرے, ایم کیو ایم جو الگ ہی سیاست کھیل رہی ہے جو ہمیشہ ان کو نقصان دیتی ہے. تو ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک تاثر بن چکا ہے کہ ایم کیو ایم ہر مشکل وقت میں لوگوں کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. حسین حقانی نے عمران خان صاحب کو ایک قانونی نوٹس بھیج دیا ہے اور یہ نوٹس حسین حقانی نے عمران خان کی جانب سے ان پر امریکہ میں لابنگ کے الزامات لگائے جانے پر بھیجا ہے. یہ نوٹس بنی گالا اولی رہائش گاہ پر بھیجا گیا ہے جہاں پر اب صرف جن بوت رہتے ہیں کیونکہ خان صاحب تو لاہور میں رہتے ہیں. خان صاحب پچھلے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو, بلکہ جب سے وہ اقتدار سے نکلے ہیں وہ لاہور میں ہی مقیم ہے. اس سے پہلے انہیں جنوں بوتوں نے پریوں نے بتایا تھا کہ وہ پہاڑوں کے ارد گرد رہیں گے تو بادشاہ بن جائیں گے, لیکن پھر انہیں کسی نے کہا کہ نہیں آپ جائیں اور نہر جہاں پہ ہے یا پانی قریب ہے وہاں رہے. تو ان کی رہائش گاہ لاہور میں ہے, نہر کے کنارے ہے, گو گھر 7 کنال کا ہے, لیکن وہاں پہ سیکورٹی کے مسائل انہیں کم ہے. تو آج کل وہ زمان پارک میں مقیم ہے. تو بنی گالا والی رہائش گاہ پر یہ نوٹس گیا ہے چونکہ عمران خان جب پرائم منسٹر تھے تو سارا عرصہ انہوں نے بنی گالا میں ہی گزارا, 300 کنال پر رہائش گاہ. تو اس نوٹس میں کہا گیا کہ حسین حقانی پر امریکہ میں پاکستان کے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے لیے لابنگ کرنے کا جو الزام لگایا گیا وہ جھوٹا ہے. حکومت گرانے کے لیے مہم چلانے کا الزام اشتعال انگیز ہے. تو عمران خان صاحب فوری طور پر جھوٹے اور حد تک میز بیانات جو ہے وہ دینے سے باز رہے. اور حسین حقانی کا موقف یہ کہ انہوں نے کبھی کسی آرمی چیف کے لیے امریکہ میں لابنگ نہیں کی. ان کے مطابق ان کے موکل اسکالر ہیں جو پاکستانی سیاست و خارجہ پالیسی پر لکھتے ہیں اور امریکہ میں رجسٹریشن کے بغیر کوئی بھی کسی کے لیے لابنگ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا جی کہ میں نے کبھی بھی امریکہ میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی اور کسی سیاسی رہنما کی حمایت یا لابنگ کے لیے معاوضہ نہیں لیا. جو الزامات عمران خان نے لگائے ہیں وہ جھوٹے اور حد تک میز ہے اور آئندہ یہ الزامات لگانے سے گریز کیا جائے ورنہ قانونی کارروائی کی جائے گی. تو یہ انہوں نے ایک نوٹس بھیجا ہے عمران خان صاحب کو. تو پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی نے دعویٰ کیا کہ ان کے ایک قریبی ساتھی ہے جو کہ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں امجد پرویز بٹ, وہ اچانک لاپتہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کسی پر گرفتاری کا الزام نہیں لگایا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نامعلوم شخص امجد پرویز بٹ کی جو گاڑی ہے وہ شاپنگ مال کے قریب چھوڑ گیا پارکنگ پلازا میں. اور یہ سابق چیئرمین سالٹ ویسٹ مینجمنٹ گھر سے سودا سلف خریدنے کے لیے نکلے تھے لیکن گھر واپس نہیں آئے. جب رابطہ کیا گیا تو فون بھی بند ملا. تو گھر والوں نے ٹریکر کی مدد سے گاڑی کو ٹریس کیا تو گاڑی ان کی جی ٹی روڈ پر شاپنگ مال کے پارکنگ سے ملی ہے جو کوئی شخص کھڑی کر گیا تھا. سی سی ٹی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو امجد پرویز بٹ ہے یہ پرویز الہی کے انتہائی اہم آدمی ہے, فرنٹ مین ہے بہت سے معاملات کے اوپر. جو انہوں نے جو اہم عہدوں کے اوپر لوگوں کو تعینات کیا ہوتا ہے اور پھر وہاں سے جو مال کا لین دین ہوتا ہے یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. پرویز الہی کو کے بھی یہ خاصے قریب ہے اور ان کے بھی فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں. انہیں چودھری پرویز الہی نے اپنے دور میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا ہیڈ بنایا تھا, سربراہ لگایا تھا. ویسے یہ ادویات کا کاروبار کرتے ہیں اور بہت بڑی ان کی میڈیسن کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے. تو ان کے بھائی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کرا لیا گیا. دوسرا خان صاحب نے خان صاحب کے جو سیکورٹی انچارج ہے افتخار گھمن, خان صاحب ان کے لیے ٹویٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی میرا پکڑا گیا ہے سیکورٹی انچارج, وہ باہر سے آیا ہوا تھا, وہ پاکستانی ہے. تو پتہ نہیں خان صاحب نے کچھ زیادہ ہی لا لی ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا حرکات و سکنات کر رہے ہیں. تو ان کو پھر ایف آئی اے نے بتایا کہ جناب یہ بندہ تو ہم نے 12 اپریل کو گرفتار کیا تھا, آپ کو بتا دیا تھا, پریس ریلیز بھی جاری کر دی تھی. اور پھر اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ 2001 میں درج ہوا تھا.
مقدمہ نمبر 291 ہے. تو 22 سال سے یہ شخص مفرور تھا. تو اس کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور پھر گرفتاری کے بعد اس کو کیمپ جیل لاہور میں اس کو منتقل کر دیا گیا اور یہ ایف آئی اے کے پاس نہیں ہے. تو افتخار گمن ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل لاہور میں درج مقدمہ نمبر 2023 میں بھی نامزد ہے. تو ان کے خلاف ایک مقدمہ اور ہے. تو خاص صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے سیکورٹی انچارج کو پکڑ کے میری سیکورٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے اور مجھے جان بوجھ کر جو ہے وہ خدب بنایا جا رہا ہے. یہ ان کا موقف تھا جس پر پولیس نے بتایا کہ جناب بلکہ ایف آئی اے نے بتایا کہ وہ کیمپ جیل میں ہے اور شاید جوڈیشل ریمانڈ پہ ہے اور جوڈیشل ریمانڈ عدالت میں پیش کیے بغیر نہیں ہوتا. ہاں صاحب پتہ نہیں تھوڑی کٹ لایا کرن نا وہ پھر ٹویٹ کیے جا رہے ہیں صرف سمپتی کے لیے. جب کچھ نہیں ملتا تو وہ ٹویٹ کے اوپر کسی نہ کسی کا نام لے کے ہاں صاحب کو ایک بندہ چاہیے جس کے بارے میں وہ ٹویٹ کر سکیں گے جی وہ اس پہ تشدد ہو رہا ہے, وہ ننگا کیا گیا ہے, اس کو باہر اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے, وہ لاپتہ ہے, وہ اس طرح کی باتیں تاکہ وہ سمپتی گین کر سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے وہ ٹویٹ کیا لیکن پھر ان کو بتایا گیا جناب بندہ تاڑے کول ہی جا کے کیمپ جیل لبو. اب آ جاتے ہیں جناب فوج کی پریس کانفرنس کے اوپر. فوج نے جو 4 باتیں کی بڑی امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کی ڈی جی ایس پی آر منظر عام پر آئے اور یہ خاصے سوبر قسم کے ہمیں ڈی جی میجر جنرل احمد شریف لگے. ویسے فوج کے سارے جو پچھلے 2-3 آئی ایس پی آر کے جو ڈی جی رہے ہیں وہ جنرل مین ہی نظر آئے ہیں. ویسے تو آصف غفور صاحب بھی جنرل مین تھے لیکن آصف غفور صاحب جو ہے وہ ایک متنازع حیثیت اختیار کر چکے تھے. اس سے پہلے بھی جو ڈی جی ایس پی آر رہے عاصم باجوہ وغیرہ, تو فوج کے جو ڈی جی ایس پی آر ہے ان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے, یا وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں یا ان کی باتیں بہت زیادہ پولیٹیکل ہوتی ہیں. تو یہ جو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ہے اس کے جو نئے ڈی جی ہیں میجر جنرل احمد شریف, یہ پہلی مرتبہ انہوں نے اتنی طویل پریس کانفرنس کی. بیانات تو دیتے رہتے ہیں, آتی رہتی ہے ان کی پریس ریلیز, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 5 باتیں انہوں نے بڑی کی. تو پہلی بات بھی ان کی بہت بڑی تھی, یعنی صرف وفاقی حکومت فوج کو مدد کے لیے بلا سکتی ہے. یہ انہوں نے فوج کا جو ڈیکورم ہے, فوج کے جو پروٹوکولز ہیں اس کے مطابق بتایا کہ فوج اور حکومت کا ایک آئینی رشتہ ہے. وہ آئینی رشتہ یہ کہ فوج حکومت کے ماتحت ہوتی ہے. اس آئینی رشتے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فوج اگر غیر سیاسی ہو جائے تو حکومت کی بات ہی نہ سنے, حکومت کے ساتھ ملاقات ہی نہ کرے. لیکن چونکہ اس پہ جو مخالفین ناقدین ہیں وہ اس کے اوپر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی حکومت ہو, چاہے وہ خاص صاحب کی ہو, کسی اور کی بھی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, تو فوج اپنے آئینی کردار میں رہتے ہوئے حکومت کو جواب دہ ہوتی ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کہا کہ صرف وفاقی حکومت فوج کو مدد کے لیے بلا سکتی ہے. آئی تھنک میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں کہ افواج پاکستان کی جو تعیناتی ہے, چاہے وہ الیکشنز کے لیے ہو, چاہے وہ قدرتی آفات کے لیے ہو, چاہے وہ پولیو کے لیے ہو, سینسس کے لیے, ان ایڈ آف سول جتنی تعیناتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی اور آرٹیکل 245 کے تحت ہوتی ہے. وزارت دفاع اس سلسلے میں اپنا انپٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ کو دے چکی ہے جو کہ زمینی اور متحرک حقائق پر مبنی ہے. So that's what the position is. اس پر جو ہے وہ یوتھی بڑے یعنی وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ تو باریک واردات ڈال دی ہے. یہ تو فوج نے بتا دیا کہ صرف وفاقی حکومت فوج کو بلا سکتی ہے. اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ دے دیا حکومت کے خلاف جو کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے, یعنی کہ آج کی تاریخ میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ یوتھی کیا سمجھ رہے ہیں, یوتھیوں کا خیال ہے کہ 27 اپریل کے بعد شہباز شریف کی حکومت نہیں ہوگی, حکومت گھر جا چکی ہوگی اور سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل طور پر جوڈیشل مارشل لا لگا چکی ہوگی اور ملک میں نئے الیکشن کے لیے کمپینیں چل رہی ہوں گی اور عمران خان صاحب جو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے. تو یہ بھی آج کی تاریخ میں تو تاثر یہ ہے. 48 گھنٹے بعد کیا ہوتا ہے گاڈ نوز. تو بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ای سی پی فوج کو بلا سکتی ہے, لیکن وہ حقائق انہوں نے سامنے رکھ دی. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں, یعنی اس کے نظریے کے ساتھ ہیں. یہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ فوج نے ایک سٹیٹمنٹ دی, ایک پوزیشن اپنی کلیئر کی ہے. جو ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں اور ان الزامات کے حوالے سے میں آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ کنکلوڈ کر لیں ڈی جی ایس پی آر والا معاملہ. انہوں نے کہا تمام سیاستدان قابل احترام ہیں اور پھر انہوں نے کہا جی کہ کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے وہ نہیں بدل سکتی اور بھارت جو ہے وہ کشمیر جو ہے وہ کی جو
حیثیت ہے یا اس کی جو جغرافی حیثیت ہے اس کو نہیں بدل سکتا. تو یہ 4-5 موٹے موٹے پوائنٹ تھے, باقی بہت سارے کویشچن تھے, لیکن یہ وہ ساری چیزیں تھیں. اور پھر انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بتائی کہ وزارت دفاع جو ہے یا فوج وہ زمینی حقائق سے سپریم کورٹ کو آگاہ کر چکی ہے. اور یہ جو عدالت بار بار کہہ رہی ہے نا کہ اس وقت ہمارے پاس آئے جب ہم فیصلہ کر چکے تھے, اس کے بعد کیا گیا, لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ جس دن سپریم کورٹ کی سماعت تھی اسی دن فوج کے وہ جو دفاع کے سیکرٹری پیش ہوئے تھے, انہوں نے باقاعدہ وہ رپورٹ جمع کرا دی تھی, لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے عدالت نے کہا تھا کہ یہ آپ دے دیں, ہم پڑھ لیں گے, لیکن رپورٹ پڑھے بغیر ہی شام کو 14 مئی کا فیصلہ سنا دیا گیا. تو بہرحال یہ پاک فوج کی جو پریس کانفرنس ہے نا, اس نے کسی حد تک صورتحال کو بہت زیادہ یعنی کلیئر کر دیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا بے چین روحوں کو قرار نہیں آ رہا, اور وہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر باقاعدہ بیشنگ کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ فوج جو ہے وہ حکومت میں رلی ہوئی ہے اور عدالت فیصلہ دے دے گی تو اب فوج جو ہے وہ تو کچھ نہیں کر پائے گی. تو اس پہ انہوں نے کافی آگ لگی ہوئی ہے. پنجابی کے ایک محاورہ ہے کہ بے شرم کی ٹوں پہ پودا اگ گیا. ٹوں سمجھتے ہیں, بے شرم کی ٹوں پہ پودا اگ گیا, تو اس نے کہا کہ چلو اس کی چھاؤں میں بیٹھیں گے, کیونکہ بے شرم آدمی تھا. تو ایسے بے شرم وہ لوگ ہیں جن کی ایک آج آڈیو لیک آئی ہے, اور وہ اتنے بے شرم ہے کہ ان میں سے ایک صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نے کون سا کشمیر بیچا ہے. یعنی یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے عہدے پر بیٹھنے والے شخص کا ریئیکشن ہے کہ میں نے کون سا کشمیر بیچا ہے. وہ اپنا جرم جو اس نے موجودہ وقت میں کیا ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے چور جو کہتے ہیں نا نالے چور نالے چتر, چوری اور سینہ زوری, یہ بالکل ویسے ہی ہے. یعنی جو شخص جس پہ جو الزام ہے, اگر کسی کو مرغی چوری میں پکڑا جائے اور وہ یہ عدالت میں جا کے کہے کہ صاحب میں نے کون سا قتل کیا ہے, تو اس کا مطلب اس کی مرغی چوری معاف کر دی جائے گی. تو یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا جج کہہ رہا ہے کہ میں نے کون سا کشمیر بیچا ہے. اور پھر اس نے کہا جی تو یہ جو آڈیو یہ تو چوری کا مال ہے, اور چوری کے مال پہ کیا تبصرہ کیا جائے. تو اس لیے میں نے کہا بے شرم کی جو ہے نا وہ ٹوں پہ, یہ ٹوں والا حال ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا. اور وہ جو دوسرے صاحب ہے وکیل صاحب ہے, وہ تو بہت بڑے وکیل ہے خواجہ طارق رحیم صاحب, وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, قانون تو میں نے حفظ کیا ہوا ہے, پاکستان کے قانون میں میرے لیے کوئی سزا نہیں ہے, اور یہ آڈیو لیک ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو ان دونوں صاحبان کو پہلے تو یہ چاہیے کہ کل یہ کسی عدالت کے اندر ریڈ کر دیں, یہ جائیں اور کہیں جی ہماری یہ جو آڈیو انہوں نے کی ہے, ریکارڈ کی ہے, جس نے بھی کی ہے اس کا نام لے کے اس کے خلاف کیس کر دیں. اگر یہ کسی ایجنسی نے کی ہے اس ایجنسی کا نام لے, اگر حکومت نے کی ہے اس حکومت کا نام لے. عدالتوں نے کھل ہی جانا نا. تو پہلی فرصت میں اگر یہ دونوں اپنی اس آڈیو کے اوپر عدالت نہیں جاتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے دل میں کوئی بدنیتی ہے. اس سے پہلے بھی جو طارق رحیم اور ثاقب نثار کی جو آڈیو آئی تھی خواجہ کہ میاں, یہ لاہور کی دو بڑی برادریاں میاں اور خواجہ, اور ان کی بہت بڑی بڑی فیملیاں, یہ صرف میاں ثاقب نثار نہیں ہے, پوری ایک اس کے پیچھے فالوئنگ ہے. اور ایسے ہی خواجہ طارق رحیم صرف خواجہ نہیں ہے, ایک بہت بڑی. تو یہ پولیٹیکل جنگ بھی ہے, یہ برادریوں کی پولیٹیکل جنگ بھی ہے, اور یہ وہ بھیڑے ہیں جن کے چھتے میں کوئی ہاتھ ڈال نہیں سکتا. اس لیے تو خواجہ آصف یہی کر رہا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ جناب دیکھیں نا جی میاں ثاقب صاحب, میں نے آپ کی آڈیو سنی, بہت دکھ ہوا, آپ نواز شریف دشمنی میں بہت دور چلے گئے. آپ نے 14-15 سال قبل اپنے یعنی آپ نے 14-15 سال قبل شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ جو دو گلے تھے وہ مجھے کہے تھے جو بے بنیاد تھے. میڈیا پر حقیقت بیان کر سکتا ہوں, آپ نے نواز شریف سے بدلہ لے لیا, اس کو سزا سنائی. آپ اب کتنی دیر اور اس زہر کو پالتے رہیں گے. تو یہ شکوہ کون کر رہا ہے؟ پاکستان کا وزیر دفاع جو اس وقت طاقت میں ہے, جس کے بعد حکومت ہے, اور ایک سابق چیف جسٹس سے وہ یہ ریکویسٹ کر رہا ہے. اگلوں نے آپ کو دیوار میں چنوا دیا اور آپ کی مروتی ختم نہیں ہوتی, ترلے منتیں یہی. تو اس سے تو اچھا ڈوب مرے. خان میں کم از کم یہ کہ خان کو کچھ طرح کی بات کر دینا تو خان گھر چھوڑ کر آتا ہے. ویسے وہ بزدل ہی ہے, جس طرح وہ کالا برقع پہن کے پھرتا ہے, لیکن اپنے مخالفین کو پورا وہ گھر چھوڑ کے آتا ہے, چاہے وہ باتوں میں چھوڑ کے آئے. تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم باتوں میں تو پورا کر دے. آپ باتوں میں بھی ترلے لے رہے ہیں. اب پتہ نہیں خواجہ فیملی کا لحاظ ہے کہ میاں فیملی کا لحاظ ہے. اس پہ تو شوکت عزیز صدیقی جو سابق جسٹس رہے انہوں نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ میاں ثاقب نثار کو عمران خان نے پاکستان کا پریزیڈنٹ بنانے کا لالچ دے رکھا ہے, اس لیے وہ اپنی جو ساری صلاحیتیں نا بطور منصوبہ ساز اور کوچ وہ لگا رہے ہیں.
اس مقصد کے حصول کے لیے آئین و قانون کو روندنا، اصول و ضوابط کو پامال کرنا، حقائق کو مسخ کرنا اور جمہوری اقدار اور روایات کو بے توقیر کرنا جناب سابق چیف جسٹس صاحب کو خوب آتا ہے، اور اقربا پروری جیسے قبیح عمل کے یہ استاد ہیں، اور دوسروں کی حق تلفی کرنے کے ماسٹر، سازشیں کرنے، مطلب پرستی اور خود غرضی کے لیے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ آئین شکنی سے لے کر گھناؤنے جرائم میں ملوث ہے، مگر قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس اور لاچار ہیں۔ مگر کیوں؟ تو آپ پوری مسلم لیگ نون ایک طرف، اور یہ ایک ٹویٹ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا دوسری طرف، انہوں نے جس طرح پورا اس کا ایک پکچر کریٹ کر دیا ہے، جو دکھا دیا ہے وہ تو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن خواجہ صاحب اور جی تسی پرانی لڑائیاں معاف کرو، لڑائی معاف کرو۔ بھائی اگر ثاقب نثار کے ذہن میں کوئی دشمنی ہے یا نہیں ہے بتانا، آ کے بتائے میڈیا پہ کہ ثاقب نثار کی نواز شریف سے کیا بغض ہے، کیا دشمنی ہے۔ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی، یہ نواز شریف کا ملازم رہا ہے، تو نواز شریف نے کون سا اس کے ساتھ کوئی ڈیش کر دیا جس کی وجہ سے یہ بدلے لے رہا ہے۔ ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، وہ ایک دو بچیاں ہیں، ہماری ظاہر ہے پاکستانی بچیاں ہیں، ہم ان کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن میں ان کی ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے جو ہے ان کی جو ایجوکیشن ہے، جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہے، جو کرنٹ افیئر کی ایجوکیشن ہے، وہ کون لوگ کر رہے ہیں، ذرا آپ سنیں اور ان کے پاکستانی فوج کے بارے میں خیالات سنیں۔ فوجی لوگ وہ تو بس کچھ اور ہی ہے، باجوا سب کچھ، وہ مجھے وہاں نہیں جانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے لوگ کیسے ہیں وہاں پر، کوئی جسٹس نہیں ہے، نہیں کبھی نہیں۔ باجوا جو بھی فوج میں ہے وہ خراب ہے، بالکل خراب ہے جی۔ مجھے ساری خبریں عمران ریاض سارے کچھ میں دیکھتی ہوں جی، عمران ریاض جی جی جی، میں دیکھتی ہوں ہر روز صبح جب وہ نیوز کرتے صبح صبح جی جی۔ تو عمران خان زندہ باد۔ میری اردو خراب، میں فارماسسٹ ہوں، یہ وکیل ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ سچ کیا ہے۔ عمران خان عمران خان۔ تو پاکستان کے حالات ایکچولی یہی ہے، کوئی عادل راجہ کو سنتا ہے، کوئی عمران ریاض کو سنتا ہے، اور یہ سب سنی سنائی باتیں کرنے والے لوگ ہیں جن میں صحیح اور غلط کو شناخت کرنے کی تمیز بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں قصور کس کا ہے؟ اس میں قصور ان لوگوں کا ہے جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جو نئی نسل ہے وہ اگر مس گائیڈ ہو رہی ہے، غلط ہاتھوں میں جا رہی ہے، تو اس کو صحیح ڈائریکشن کس نے دینی ہے؟ جو پاکستان کے جو ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ لیکن اگر وہ بھی نہیں کرتے تو پھر کسی کو تو آپ الزام نہیں دے سکتے کہ جی یہ کام اس کا تھا۔ اب خاص صاحب وہ کہتے ہیں جی میری ایف آئی آر درج نہیں ہوتی، یہ ادارے تباہ کر رہے ہیں، اور جتنے انویسٹیگیشن کے ادارے تھے انہوں نے تباہ کر دیے۔ جیسے خاص صاحب نے اپنے دور حکومت میں پاکستان کے انویسٹیگیٹو اداروں کو ایف بی آئی اور سی آئی اے کے لیول پہ وہ لے گئے تھے۔ ادارے تو وہی ہے، لوگ بھی وہی ہے، آپ نے اپنے ذات کے لیے استعمال کیے، اب جن کی دوسروں کی باری ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے بچوں کو جو ہے نا، یعنی وہ ٹی وی نہیں دیکھتے، وہ خبرنامے نہیں دیکھتے، وہ یوٹیوبر کے وی لاگ دیکھ کے گزارا کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کا ایک آرمی چیف شیو کرتے ہوئے کسی یوٹیوبر کا وی لاگ سنتے ہوئے اپنی پالیسی طے کرتا رہا ہو، تو پھر جو آگے آنے والی نسل ہے اس نے یہی کچھ کرنا تھا۔ تو یہ وہی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا ہاتھوں کی دی ہوئی گرے دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ تو آج وہ ہمیں اگر ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، تو وہ ان دو بچوں کی آپ کو ویڈیو سے کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔